बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इस तरह मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। डेली जो शो का अहवाल होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, और आज भी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन जब आप नमाज पढ़ेंगे तो दुआओं में हमें याद रखिएगा, मेट्रो वन न्यूज़ को याद रखिएगा, हमारे तमाम गेस्ट जो आते हैं, अपनी होस्ट को, हमारी शेफ को, सबको याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं से तकदीरें बदल दी जाती हैं। तो अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जुम्मे का शो है, आपको पता है यूजुअली हम लोग अपने जुम्मे के शो में नाज़ख्वानी करवाते हैं, लेकिन आज एक बहुत अहम टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इसलिए मैंने अपने शो में बुलाया है वसीम बंदगी साहब को। मुफ्ती वसीम बंदगी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, सब अल्लाह का रहम। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात जो है वो जानना चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा हाल ही में रिसेंटली भारत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व फ़ी मक़ामिन आख़र फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी हाल ही में भारत की तरफ से, रुकन पार्लियामेंट की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये समझ लें कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुई, और बदतरीन जो है अल्फाज में हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इस गुस्ताखी की सूरत में जो कमोवेश 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए। न सिर्फ उनके जज्बात मजरूह हुए, बल्कि उनके अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। एक तो पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, और फिर उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से इस पर हटदर्मी, और हिंदुइज़्म की तरफ से इसके ऊपर एक हटदर्मी, और उसके ख़िलाफ़ कोई भी इक़दामात न उठाना। तो ये इस बात की अक्कासी कर रहा है, निशानदेही कर रहा है कि ये वाकई वो लोग हैं जो दुनिया का अमन तबाह करना चाहते हैं, ये दुनिया के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जो अमन के ठेकेदार हैं उनकी भी तवज्जो ज़रूर दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। पैगम्बर इस्लाम के नाम पर हर्फ आए और फिर उससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हों और दुनिया का अमन ख़राब हो। तो दुनिया के अमन के वो ठेकेदार जो कि एक कुत्ते के मरने पर भी 30-30 ममालिक के सरबराहान एक मुल्क में इजहार यकजहती के लिए जमा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं नज़र आता कि यहाँ पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हुई है और दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इस पर उनके मुंह से कोई आवाज़ हमें निकलती हुई नहीं नज़र आ रही। मैं यहाँ पर उन लोगों की भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार बनते हैं और जो कहते हैं कि भाई आज़ादी इजहार राय के लिए जो है हर एक को जो दिल में आए कहना चाहिए। मैं उनकी भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा तारीख़ में ले जाकर कि 27 जनवरी, क्योंकि ये जो उनका रवैया है ना, बड़ा मुनाफिकाना है, बड़ा मुतासिबाना है इस्लाम के ख़िलाफ़, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़। अगर बात आज़ादी इजहार राय की हो तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ 27 जनवरी सन 2003 के अंदर बरतानिया के एक अखबार ने उस वक्त के इसराइल के वज़ीर आज़म एरिल शेरोन के कार्टून छापा था, जिसके अंदर उसे दिखाया गया कि एक नौमौलूद बच्चे का सर खा रहा है। तो पूरी यहूदी कम्युनिटी जो है ना, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया और शोर शराबा बर्पा किया कि ये हमारे कायद की तौहीन हुई है, ये हमारे यहूदी कम्युनिटी की तौहीन हुई है। तो किसी ने भी इसको ये नहीं कहा कि ये तो आज़ादी इजहार राय है, बल्कि इस पर माजरत की गई कि हाँ वाकई किसी की दिल आज़ारी हो रही है। उसी दौरानिए के अंदर रूम के जो है इटली के जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि मैं रूमी रियासत का यसू मसीह हूँ। तो पूरी दुनिया की जो ईसाईयत कम्युनिटी थी वो सारी सरापा एहतजाज बन गई। कहा कि भाई ये जुमले तो मजाक में भी नहीं कहने चाहिए, आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कह दी। किसी ने भी नहीं कहा आज़ादी इजहार राय, बल्कि उसने माफ़ी मांगी। इसी तरह दुनिया में जहाँ जहाँ भी किसी भी जो है मज़हब के बारे में या किसी भी शख्सियत के बारे में जब कोई बात होती है तो हमारी दुनिया का रवैया बड़ा अजीब होता है। वहाँ पर वो बोलते हैं कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात पैगम्बर इस्लाम की आ जाती है तो वहाँ उन्हें आज़ादी इजहार राय याद आ जाता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे बिलखुसूस मुस्लिम हुक्मरान हैं, सरबराहान हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी कम अज़ कम इस मामले को संजीदगी के साथ लें।
میں تھوڑا توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کس پلیٹ فارم سے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب افغانستان کے اندر طالبان نے یہ کہا کہ ہم جو پہاڑوں میں تراشے ہوئے بت ہیں انہیں توڑنا چاہتے ہیں, بارود سے اڑانا چاہتے ہیں, پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا کہ بھائی یہ جو ہندو ہیں ان کے مذہب کی توہین ہے, وہ بتوں کے پجاری ہیں. پوری دنیا یکجا ہو گئی ان بتوں کو بچانے کے لیے, حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے معین الدین حیدر صاحب, وہ ہنگامی دورے پر یہاں سے افغانستان گئے, ہمیں یاد ہے, اور جا کر طالبان کو قائل کرنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کا اقدام نہ کریں, اس سے ہندوؤں کے مذہب کی توہین ہوتی ہے. پھر اسی طرح اس وقت کے جنرل پرویز مشرف صاحب بار بار یہاں سے جو ہے نا ملا عمر سے رابطہ کرتے تھے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں. اب آپ دیکھیں, آپ بتوں کو بچانے کے لیے تو بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن بات عزت رسول کی آتی ہے, عزت رسول کی, تعظیم رسول کی بات آتی ہے, ناموس رسالت کی بات آتی ہے, تو ہمارے مسلم حکمران خاموش نظر آتے ہیں, صرف ایک بیان کوئی جاری کر دیتے ہیں مذمتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ بتوں کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے تو عزت رسول کے لیے بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ بہت غیرت والا ہے, اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, بازار مصر کے اندر صرف ان کی قیمت لگی تھی, صرف ان کی قیمت لگی تھی. سورہ یوسف پڑھیے, اللہ نے اس کے بدلے میں کہ میرے نبی کی قیمت لگی ہے اس ملک کے اندر قحط ڈال دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا. جب تک پورا مصر اور ایک ایک بچہ ان کی غلامی میں نہیں آیا, اللہ نے اس قحط کو ختم نہیں کیا, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, میں اپنے نبی کی عزت کی کتنی حفاظت کرتا ہوں. اس بازار میں میرے نبی کی قیمت لگائی گئی, میں نے پورا مصر ہی ان کی حکمرانی میں دے دیا اور سب کو ان کی غلامی میں دے دیا. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء کی تو بات ہی الگ ہے, ان کے لیے تو اللہ رب العزت کتنا غیرت کھاتا ہے. ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی طرف ایک پتھر اٹھا کر پھینکا تھا, اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب قیامت تک کے لیے اس کی مذمت ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکا. میں ایک اور واقعے کی طرف توجہ دلاؤں. ولید بن مغیرہ ایک ایسا شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, اور اس نے یہ کہا انکا لمجنون, معاذ اللہ, حضور علیہ السلام کو مجنون سے تعبیر کیا. اللہ کی غیرت اور اللہ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کے ایک دو نہیں بلکہ اس کے 9 عیوب بیان فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے کسی کے اتنے عیوب ذکر نہیں کیے, کسی شخص کو اتنا رسوا نہیں کیا اللہ نے, کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. لیکن جب بات اس کے نبی کی عزت کی آتی ہے, کوئی اس کے نبی کی عزت پر حرف آتا ہے, تو دیکھیں ولید بن مغیرہ وہ ستار العیوب ہوتے ہوئے بھی اس کے سارے عیوب قرآن میں گنواتا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, فرمایا کہ اے محبوب آپ اس شخص کی بات کو نہ مانیے جو بہت جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, جو بہت ذلیل اور رسوا, ہمازٍ مشاء بنمیم, جو بہت نکتہ چین ہے, جو بہت چغل خور ہے. اللہ نے اس کے عیوب گنوائے. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم, جو بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, بہت گناہگار. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم, بہت اکھڑ مزاج ہے اور اس کی اصل میں خطا ہے. ان کان ذا مال و بنین, اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے عیوب گنوائے جا رہے ہیں. جو اپنے مال پر اتراتا ہے, اپنے بیٹوں پر اتراتا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, ہماری قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے کی من گھڑت کہانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا ان قریب ہم اس کے جو ہے اس کے ناک کو اللہ نے ایک ہاتھی کے سونڈ سے تعبیر کیا. فرمایا ان قریب ہمیں اسے داغیں گے اور اسے پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھیے, ایک نہیں دو نہیں, اللہ نے 9 عیوب ولید بن مغیرہ کے محض اس لیے قرآن میں بیان کیے کہ قیامت تک کے لیے یہ رسوا ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا. حالانکہ اللہ عیوب چھپاتا ہے, لیکن بات یہاں اس کے حبیب کی عزت کی تھی. اس لیے میں ان آیات کی, ان واقعات کی روشنی میں اپنے حکمرانوں کو توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں اس واقعے پر آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کریں, آپ اس پر صرف ایک مذمتی بیان جاری نہیں کریں. اللہ نے اگر اختیارات دیے تو نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں, نبی کی عزت کے لیے بات کریں. آپ عالمی سطح پر ایک مضبوط پلیٹ فارم لے کر آئیں, آپ ایسا قانون لے کر آئیں, آپ اس کے لیے محنت کریں. آج اگر کسی بھی جماعت کے قائد کی
کوئی توہین کرتا ہے تو پوری جماعت اپنے لیڈر کے حق میں میدان عمل میں آ جاتی ہے. کیا رسول اللہ کی عزت کی بات ہو پھر ہمیں خاموشی نظر آئے؟ مسلمان تو اپنی اپنی بساط کے مطابق دیکھیں میدان عمل میں موجود ہیں. آج بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، پورے پاکستان کے اندر لوگ اس پر بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. جتنے اختیارات جس کو ملے وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہم تو وہ مسلمان ہیں، اگر ہمیں اجازت دی جائے ہم تو اپنے سینے پر گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم تو گولیاں کھاتے ہوئے یعنی بھارت کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اگر ہمیں اجازت دی جائے. لیکن حکمران جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ضرور بات کریں، ورنہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے. حضور علیہ السلام نے اگر میدان محشر میں چہرہ پھیر لیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے میدان عمل میں آئیں. سبحان اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مفتی صاحب اس سب کو بیان کیا، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. صرف اسٹیٹس لگانے سے، کہیں کہیں اسٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کی مذمت کریں، نکلیں، باہر نکلیں، سب کو دکھائیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا مفتی صاحب، بہت زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا، مطلب ایک قصہ ہوا ہے بچی سے ریلیٹڈ، شادی کر لی، اس کے علاوہ ان کے والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے کہانی. لیکن ہمارا اسلام کیا والدین کے حقوق ہیں، کیا بچوں کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا. جی، بہت ہی اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی. پہلے تو یہ جو واقعات گزشتہ دنوں بہت سارے واقعات یہاں کراچی میں ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں. ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہمیں اپنا کچھ احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہماری نئی نسل، اس کی تربیت یا اس کا ذہن کس قسم کا ہے اور وہ کس راستے کی طرف نکل رہے ہیں. جہاں تک بات ہے حقوق کی، والدین اور اولاد، یعنی والدین کے کیا حقوق اولاد کے لیے اور اولاد کے اوپر والدین کے کیا حقوق، اکثر یہ ہوتا ہے، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس عنوان پر بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اولاد کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ والدین کے تمہارے اوپر بڑے حقوق ہیں، لہذا تم والدین کی بات مانو، تم والدین کی اطاعت کرو، تم والدین کی بات سے جو ہے وہ ڈس ایگری نہ ہو. لیکن دین اسلام نے اس میں بڑا توازن رکھا ہے. دونوں باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دین اسلام نے کچھ چیزیں وہ ہیں جو والدین پر لازم کی ہیں، کیونکہ والدین کی تربیت میں جب فرق آتا ہے نا تو پھر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. پہلا حق تو والدین پر رکھا کہ وہ تربیت کس انداز سے کریں گے، وہ اپنی اولاد کو سکھائیں گے کیا، اور وہ اپنی اولاد کو کس طرح معاشرے کا ایک بہترین فرد بنائیں گے. پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان پر اللہ نے کیا لازم کیا. وہ جب سکھائیں گے اولاد کو، وہ جب اولاد کو بتائیں گے کہ دین اسلام نے یہ حقوق رکھے ہیں، تو پھر وہ اولاد اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرے گی. اب دیکھیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ والدین پر بھی لازم ہے کہ پہلے انہیں معلوم ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ، فرمایا اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہے. بچے کا جو بگاڑ ہوا، بچہ جو غلط راستے پر چلا، بچہ جو سمجھ لیں بے ادبی پر اتر آیا، بچہ ایک غلط روش پر چل پڑا، اس کا تعلق اس کے ماحول اور تربیت سے ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اب آپ نے اسے ماحول کیا فراہم کیا، آپ نے اس کی تربیت کیا کی ہے، اسے سکھایا کیا ہے. یہ جو تربیت کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا. تو تعلیم تو تقریباً پڑھا لکھا معاشرہ ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے. تربیت نام ہے کہ آپ جو عمل کریں گے بچہ وہ کام کرے گا. تعلیم جاننے کا نام ہے. جانتے ہم سب بھی بہت کچھ ہیں، ہماری اولاد بھی بہت کچھ جانتی ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے. یعنی والدین خود کیا عمل کرتے ہیں. اگر والدین بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اس کی تربیت میں فرق آئے گا، بچہ بھی جھوٹ بولے گا. والدین بچے کے سامنے گالم گلوچ کرتے ہیں
غلط زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی تربیت ہے. بچہ جو دیکھے گا اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، یعنی والدین کو خود بھی بچوں کے سامنے اچھا رویہ، اچھا عمل کرنا اچھا چاہیے. رویہ رکھنا چاہیے. مفتی صاحب ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم آگے تو ناظرین کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے نعت خواں بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. اطہر حشمتی صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گے. دو شیف پیش کر لیے. صلی اللہ حمد رب جلیل کا آغاز کر رہا ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے. یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے. یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے. یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ. تیرا چرچا گلی گلی ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے. ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر پھول اور ثمر ہے. یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے سر جب اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے سر جب اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بارے نسیم سحر ہے. یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ. اور بخش سگے آتار کو مولا،
واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ تر بھائی، بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے اس کی ادائیگی کی حمد باری تعالیٰ کی، اور پر نور ہمارے سیٹ کی فضا ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آپ بتا رہے تھے والدین کے حقوق اور مطلب بچوں کے حقوق والدین کے لیے، تو اس پر آپ بتائیے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ پہلے والدین کو چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ اولاد کے حوالے سے ان پر کیا حقوق ہیں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب علماء کرام نے جو ان احادیث اور ان روایات کی جو وضاحت کی ہے اور اس کی جو تشریح کی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ 3 طرح کی باتیں اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یعنی یہ اب پہلی ذمہ داری والدین کی ہے کہ انہوں نے ان کی تربیت کر کے انہیں سکھانا ہے۔ پہلی چیز حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق الرسول، اور تیسرا ہے حقوق العباد۔ یعنی پہلے والدین کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور پھر رسول کے کیا حقوق ہیں، ان سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور پھر یہ سکھانا ہے کہ بندوں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اب اگر اس مرحلے سے کوئی بچہ گزرے گا اور اس کی تربیت ہوگی، اسے سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا باقاعدہ کہ کس کس کا کیا حق ہے، اور پریکٹیکلی اس کی زندگی کے اندر اس چیز کو لایا جائے گا، تو پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کی نافرمانی پر اتر آئے۔ ہاں اگر اس کی اس حوالے سے تربیت ہی نہیں ہوئی ہے، مطلب اس کو آپ نے اسکول تو بھیج دیا، کسی ادارے میں داخل کر دیا وہاں پڑھنے، تو وہ چلا گیا، لیکن آپ نے ساتھ میں اس کو یہ سکھایا نہیں ہے، اپنے گھر کا ماحول بنایا نہیں ہے۔ اور بالخصوص میں یہ کہوں گا وہ بچے جو او لیول اور اس طرح کے اداروں میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر وہاں پر ان کو دینی تعلیم فراہم نہیں کی جاتی، سب کو پتہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، آج کے دور میں بات کی جاتی ہے آزادی کی، ایک بڑی فکر دی گئی ہے کہ بھائی ہر شخص آزاد ہے۔ ابھی پہلے میں یہ بھی عرض کر رہا تھا، اسی آزادی کے نام پر مقدس شخصیات کی توہین بھی ہو جاتی ہے، اور یہی جو ایک نظریہ دیا گیا کہ آپ آزاد ہیں، حتیٰ کہ آپ یہاں تک آزاد ہیں کہ آپ ماں باپ سے بھی آزاد ہیں، آپ چھوٹے بڑے سے بھی آزاد ہیں۔ آج کل کی دنیا کا یہ نظریہ ہے، لیکن یہ ہماری تہذیب کے خلاف، ہماری روایات کے خلاف ہے۔ یہ نظریہ یہ ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے والا ہے۔ آزادی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہے۔ تو اس دور میں جب یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ آزاد ہیں، تو پھر بچہ ایسے اداروں میں اگر پڑھے اور ساتھ میں دینی تعلیم کا ماحول نہ ہو، تو وہ وہی آزاد فکر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں، میرے اوپر کسی کی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ یہ اسی فکر کا پھر نتیجہ ہے کہ پھر اس طرح کے واقعات جو ہم کراچی میں دیکھیں یا اور جگہ پر ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، تو میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، ہمارا اسلام ہمیں قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ بالکل آزاد ہیں۔ ہاں، اسلام یہ نہیں کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام نے پابندی عائد کی۔ اللہ نے خود فرمایا تم یہ گمان نہ کرو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا۔ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ چھوٹے بڑے کے حقوق رکھے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں خود ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسا بل پاس کیا گیا والدین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جس کی بہت ساری شقیں ایسی ہیں جو ہمارے اس تہذیب کے بھی خلاف، ہماری روایات کے بھی خلاف ہیں، اور پھر ہمارے اسلامی احکامات کے بھی خلاف ہیں، بہت ساری اس میں شامل ہیں۔ اس پر بڑا احتجاج بھی ہوا ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اس میں یہی کہا گیا کہ بھئی والدین بھی بچوں کو فورس نہ کریں، وہ بھی ان کی نگرانی نہ کریں، وہ بھی ان کی مطلب جو ہے جو ان کی پرائیویسی ہے اس کے اندر عمل دخل نہ دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کا کچا ذہن ہوتا ہے، جب
جب آپ اس کو اس طرح آزاد رکھیں گے. ابھی یہ جو دعا زہرا کا کیس چل رہا ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہی چیز آئی کہ پرائیویسی دی جائے اپنے الگ, جس طرح بھی آپ جو ہے آن لائن کسی سے رابطہ کریں, کچھ بھی کریں, والدین فورس نہ کریں, اس کا نتیجہ پھر یہ سامنے آیا. تو اس لیے اسلام نے تو یہ رکھا ہے, آپ آزاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے, جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہماری سنت پر نہیں ہے. چھوٹے سے کہا بڑے کی عزت کرنی ہے, اس کو اپنا ذمہ دار سمجھنا ہے, اور بڑے کو کہا تم نے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے, اس کو تم نے سکھانا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کرنا کہ وہ غلط راستے پر چلے جائے. اچھا, والدین کے لیے ایک ذمہ داری میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی لگائی ہے, بلکہ حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے اس والد کو, ان والدین کو. فرمایا اللہ ان والدین پر رحم کرے. یہ حضور دعا دے رہے ہیں جو اپنے بچوں کو اس حد تک لے کر نہیں آتے کہ بچے ان کے نافرمان ہو جائیں. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی جائز بات, کوئی جائز حق والدین بھی انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور یہ بھی تعلیم اور تربیت کا فقدان ہی ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے, ضد اور انا والی آ جاتی ہے. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ جائز حقوق میں اپنی اولاد سے کمپرومائز کریں, انہیں اس حد تک لے کر نہ آئیں کہ وہ نافرمانی پر اتر جائیں, لیکن جائز حق میں. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ایسے والدین کو دعا بھی دی ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ والدین کو بھی کہیں کہیں کمپرومائز کرنا چاہیے جائز حقوق کے اندر. اسی طرح اسلام نے یہ بھی کہا کہ جب تمہیں پیدا کر دیا گیا تو تمہارے اوپر کچھ حقوق لازم کر دیے گئے. اب یہ جو آزادی کی فکر ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. حضور علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا بچہ, ہم چونکہ بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں بحیثیت مومن بات کرتے ہیں, اپنی تعلیمات کو اور اپنی روایات کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پر لگا دو. یہ بتایا گیا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی سکھاؤ, ان کے حقوق بھی سکھاؤ, اب اسے نماز پر لگاؤ. 10 سال کا ہو جائے فرمایا نماز نہ پڑھے تو اس کو سختی سے مار کے ڈانٹ ڈپٹ کے بھی پڑھاؤ. اب دیکھیں یہاں پر سختی کا ایک پہلو آ رہا ہے, اور ہمارے ہاں سوچ دی جا رہی ہے کہ بھائی سب آزاد ہیں, کسی کے اوپر کوئی سختی نہ کی جائے. بھائی ادب سکھانے کے لیے سختی ہوگی, ادب سکھانے کے لیے غصہ بھی ہوگا, کیونکہ یہ جو ادب سکھانے کے لیے غصہ ہے, ادب سکھانے کے لیے جو سختی ہے, اسی سے تو نکھر کر وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بنے گا. جب آپ کہیں گے کہ نہیں ہم جدید دنیا کا تصور دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کے اوپر کوئی کسی کا اختیار نہ ہو, تو پھر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ سامنے آئیں گے جو اپنے والدین سے بھی آزاد ہو جائیں گے. اچھا, یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اچھے طریقے سے تربیت کریں اور ان کے اوپر نگرانی رکھیں. اب آ جاتی ہے بات بچوں کی, اولاد کی. کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی کہکشاں بہن؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یا میرے پیارے بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو مفتی صاحب کو بہت سلام اور معذرت چاہتا ہوں ان کی بات میں مخل ہوا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے عالم دین کی, ہمیں علماء کی عزت ضرور کرنی چاہیے, اور اسی طرح اسٹارٹ ہوتا ہے. اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں, اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں ہم, تو وہ ہمیں پرائرٹیز پتہ ہونی چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں بات ہے کہ میں ایک بات بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں, ہم تو خود گناہ گار لوگ ہیں, لیکن جب ہم بچوں کو بہترین سے بہترین ٹیچنگ کرواتے ہیں, اسکولوں میں بھیجتے ہیں, لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آتا ہے نا تو وہاں ہمارے لیے وہ پرائرٹی نہیں ہوتی. آپ یقین کریں نبی کی ذات جب تک ہمیں اپنی جان مال اولاد سے پیاری نہ ہو جائے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو ہم اپنے گھروں میں بچوں سے ذکر کرتے ہیں اس بات کا؟ نہیں کرتے. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے مارکس کتنے آئیں گے, تمہارا پیپر کب ہے, تمہیں یہ گریڈ لینا ہے, تمہیں وہ گریڈ لینا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں یہ پرائرٹی نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے آگے ہوں گے؟ ہمیں تو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی نا, جب ہم کیا چہرہ لے کے جائیں گے نبی کے سامنے, یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے. میرا ان سے سوال یہ ہے, مفتی صاحب بیٹھے میں, اس سے مجھے بتائیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک ماحول ایسا پیدا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں مصروف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کے ایگزام میں یہ گریڈ ضرور آنا چاہیے. تو ہم کس حد تک ذمہ دار ہے جب اپنی نبی کی اہمیت کو, اپنی اس کی محبت کو ہم ودیت نہیں کریں گے, اپنے گھروں میں وہ رواج نہیں پیدا کریں گے, کیا ہم وہ رزلٹ دیکھتے ہیں؟ پھر بچے ظاہر ہے جب نبی کی عزت کرتے ہیں نا تو لوگ اپنے وہ والدین کی بھی, جب اس کے پتہ چلے گا کہ ہمارے والد اتنے نبی کے وہ چاہنے والے ہیں یا ہم پریورٹی دیتے ہیں, تو یقیناً وہ آپ کی بھی عزت کرے گا. ہمیں اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے تو مفتی صاحب ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آیا بھائی بتاتے ہیں آپ کو مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. سب سے پہلے تو میں اس بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ کم از کم شعور بیدار ہے. بالکل. اور بہت ہی اہم ترین انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ بھائی ہمارے گھروں کے اندر ہم یہ تو توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کے کتنے مارکس ہیں, کس پوزیشن میں ہے,
لیکن کبھی ہم نے اسے دینی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی. یہی ابھی میں عرض بھی کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری خامی کیا ہے, بالکل ہماری کوتاہی کیا ہے, تاکہ اس حوالے سے ہم اپنے بچے کی تربیت کر سکیں. اب جب ہم نے کبھی اپنے بچے کو ایسا ماحول فراہم ہی نہیں کیا, اب دیکھیں نا, ہم تو پریکٹیکلی لائف میں لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور ہم حالات لوگوں کے دیکھ رہے ہیں جس پر ہمیں افسوس بھی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک والد اگر وہ خود نماز پڑھنے آ بھی جاتا ہے, اس کا جوان بچہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے باہر گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو. یعنی یہ تو حالت ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو گھر کا سرپرست, کل بروز محشر اس سے پوچھا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو جتنا اختیار عہدہ ملا کل قیامت کو اتنا اس کو جواب دینا ہے. گھر کے سرپرست کو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ جواب دینا ہوگا کہ آیا تم نے انہیں دین اور یہ چیزیں سکھائی کہ نہ سکھائی. اس لیے یہ ذمہ داری والدین کی ہے. والدین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بچے کو اچھے اسکول میں تو پڑھا لیا, ہم نے اچھی جاب تو دلوا دی, اچھا بزنس تو کروا دیا, اسے اچھی گاڑی, گھر, بنگلہ, شادی کروا دی, لیکن اسے اچھا دین نہ سکھایا, تو یہ کل بروز محشر انہیں جواب دینا ہوگا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. حضور علیہ السلام کس انداز سے سکھاتے تھے, بڑا پیارا انداز ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. آپ نے خود اس بچے سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے تمہارے. بچہ چھوٹا سا تھا. یہ تربیت کا انداز ہے اور یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ کل کو آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں خود سکھانی ہیں. تو وہ بچہ کہنے لگا یہ میرے والد ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تمہارے والد ہیں تو بیٹا جب بھی چلنا اس کے پیچھے چلنا, والد کے آگے نہیں چلنا. اب یہ ادب ہے نا, سکھایا جا رہا ہے. کہا جب تمہارے والد بیٹھنے لگے تو ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. اب حضور علیہ السلام خود سکھا رہے ہیں تم نے ان کے ساتھ چلنا کیسے, تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا کیسے, تم نے ان کے ساتھ گفتگو کیسی کرنی ہے. یہ آداب پہلے بچوں کو سکھائے جائیں گے. اور بالخصوص یہ آداب سکھانے کے لیے آپ کے پاس دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے. میں یہ بالکل کھلم کھلا یہ بات کروں گا, آپ کے جو دنیاوی ادارے ہیں وہاں آپ کو جو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کو بزنس کرنا سکھایا جاتا ہے, وہ آپ کو اچھی جاب کیسے حاصل کرنی ہے وہ سکھایا جاتا ہے. آپ کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے جاتے. آپ کو بڑے چھوٹے کے درمیان جو تمیز اور لحاظ کرنا ہے, نبی کی محبت کرنی ہے, یہ آپ کو نہیں سکھایا جاتا. آپ کو وہاں اسکل کیسے حاصل کرنا ہے وہی سکھایا جاتا ہے. یہ آپ کو سکھایا جائے گا تو دینی اداروں میں سکھایا جائے گا یا خود آپ اپنے گھر کا دینی ماحول بنائیں گے. جب تک آپ اپنے گھر کا دینی ماحول نہیں بنائیں گے, اور بالخصوص یہاں سے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, ہمیں چاہیے, بہت آسان طریقہ ہے, ہم اپنے گھر کے اندر یہ طریقہ بنائیں. اردو کے اندر بڑی کتابیں اس وقت دستیاب ہیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ اپنے گھر میں ایک وقت مقرر کریں آپ جس میں بیٹھ کر آپ کوئی بھی اردو کی کتاب جو ہے سیرت پر لکھی ہوئی, اس کا آپ ایک طریقہ بنا لیں کہ ہم نے گھر میں روزانہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ سارے بچوں کو, اپنی بیوی کو, سب کو بٹھا کر یہ بیٹھ کے ہم نے پڑھنا ہے. اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے. سیرت رسول ہی ہمارے پاس وہ واحد مستند ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اچھی تربیت کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں, تربیت یافتہ ہو جائیں, تو حضور کی سیرت سے رہنمائی لیں, حضور کی سیرت سے آپ سیکھیں. یہ تو بھائی کے اس سوال کے اوپر میں بات کر رہا تھا, اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے حقوق کے بعد اب بچوں کا نمبر آتا ہے. بچوں کے حقوق کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے مفتی صاحب بریک آ جاتی ہے, بریک سے واپس آ کر بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے بارے میں. ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. میں اطہر بھائی سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ایک کلام ہمارے لیے پلیز. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 الله
اللہ 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 کنز الکرم مولا نعمی هادي الأمم لشريعته الله 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 ساعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله 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 سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے بہت اچھی آواز آپ کو بخشی ہے اطہر بھائی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، وہ جو بات رہ گئی تھی بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، شریعت مطہرہ نے جہاں والدین پر کچھ حقوق لازم کیے تو اولاد پر بھی کچھ حقوق رکھے۔ اچھا، اولاد کے والدین کے حوالے سے کیا حقوق ہیں اور ان میں کتنی شدت ہے اور اس میں کتنی سختی ہے اور کتنی تاکید ہے، اگر قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، جہاں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور اپنے ایک ہونے کا تذکرہ کیا اور اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اس سے متصل اللہ نے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر اللہ کی توحید کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو حق لازم ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہ تاکیدات قرآن میں جا بجا بیشتر مقامات پر موجود ہیں۔ دوسری طرف ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جب کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا کوئی بچی بالغہ ہو جاتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہمیں شریعت اختیار دیتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کہیں پر بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ بہت زیادہ، اور اس کو بہت زیادہ مطلب اس کی نشر و اشاعت ہے۔ ہر نوجوان سے، تیسرے سے ہم یہ بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بھئی بالغ ہونے کے بعد ہم با اختیار ہیں، ہم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، اور اسی سوچ کے نتیجے میں اس طرح کے رزلٹ ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہوں گا، جو بڑی توجہ طلب بات ہے، کہ ان دونوں باتوں کا ذرا موازنہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ رائے اختیار کریں۔ ایک طرف اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ والدین کا حق تم پر فرض ہے،
لازم ہے، اگر ادا نہیں کیا تو تم سے پوچھا جائے گا، واجب ہے۔ دوسری طرف تمہیں بالغ ہونے کے بعد محض اختیار دیا اور تمہارے لیے جائز رکھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہم پر واجب اور فرض ہے اور دوسری ہمارے لیے کرنا جائز ہے۔ اچھا، جائز چیز کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن اگر بعض دفعہ جائز چیز کے کرنے میں نقصان ہو تو تب منع کیا گیا کہ یہ جائز کام بھی نہ کرو، کیونکہ تمہیں کیا ہوگا، اس سے نقصان پہنچے گا۔ لیکن جو تم پر واجب ہے، فرض ہے، وہ تو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، بس فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ایک طرف والدین کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، فرض کی ہے، اب آپ کو وہ کرنی ہے، یا جو چیز آپ کے لیے جائز رکھی ہے اور جس کے آگے چل کے آپ کو بہت سے نقصانات ہیں، آپ کو وہ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے والدین کی اطاعت کو واجب کیا، اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اجازت ہے ہم اپنی مرضی سے شادی کریں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے والدین کی جو آپ نافرمانی کر رہے ہیں، جو آپ پر واجب تھا، جو اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر اللہ کی کتنی ناراضگی آئے گی، اور پھر آگے چل کر یہ بھی دیکھنا ہو کہ آپ کو اس فیصلے کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیں، معاشرے میں بہت سی چیزیں جائز ہیں جس کا ہمیں اختیار ملا۔ ایک عقل مند انسان اور ایک باشعور شخص ہمیشہ اپنے جائز کاموں میں وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ مجھے آگے نقصان نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک سمجھدار شخص یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس جائز کام کے کرنے میں نقصان ہے یا فائدہ۔ جس کام میں اسے نقصان نظر آتا ہے تو دیکھیں وہ اپنا جائز کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ عقل مند ہے، اسے پتا ہے مجھے نقصان ہوگا۔ تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے اجازت آپ کو ضرور دی ہے، لیکن اگر آپ کے اس فیصلے سے آپ کے معاشرے کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آنے والی زندگی میں جو آپ کی اولاد آئے گی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یقیناً پہنچ رہا ہے والدین کی نافرمانی کر کے ایسا قدم اٹھانے پر، تو پھر آپ کو جائز کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کے لیے اللہ نے بہت سے فوائد رکھے۔ میں یہاں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہماری تربیت فرمائی، آپ نے بھی یہ دکھایا ہمیں کہ اگر کسی جائز کام میں نقصان ہوتا ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے جائز ہے تو فرض تھوڑی تھا وہ، بلکہ اس نقصان سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے حوالے سے یہ فرمایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی حضور کے زمانہ اقدس میں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ اچھا، یہ جو حتیم کا حصہ ہے نا کعبۃ اللہ کے ساتھ، جو حتیم کا ایک گول سا دائرہ بنا ہوتا ہے، یہ اصل کعبہ کی عمارت کا حصہ ہے، لیکن جب اس کی تعمیر اس دور میں ہو رہی تھی تو سرمایہ کم ہو گیا، اس لیے اس حصے کو چھوڑ دیا اور عمارت بنا لی اور وہاں ایک دائرہ لگا دیا کہ یہ کعبۃ اللہ کی اصل عمارت کا حصہ ہے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے پاس وافر مقدار میں پیسہ بھی آ گیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں، اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لوں۔ لیکن حضور فرمانے لگے، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ کعبۃ اللہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس اقدام کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے شدید خواہش کے باوجود کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام مؤخر فرما دیا اور حتیم کے اس حصے کو باہر رہنے دیا تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ کتنا اچھا کام تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے یہ عمل فرمایا کہ دیکھو اگر جائز کام سے بھی نقصان ہوتا تو اس سے بچو۔ اس لیے میرا پیغام ان نوجوانوں کے لیے اور ان نوجوان بچیوں کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ بات تو بیٹھ گئی ہے کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس فیصلے سے آپ کو آگے نقصان کتنا ہونے والا ہے، اس لیے باشعور بنیے، عقل مند بنیے اور وہ فیصلہ نہ کیجئے کہ جس سے جا کر آگے آپ کو، آپ کے خاندان کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ تو اس لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدم اٹھائے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ملے اور آگے چل کے انہیں فائدہ بھی ملے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ والدین کی رضا میں میری رضا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، وہ جہاد میں جانا چاہتے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر لو۔ کہا یہ تمہارے لیے جہاد ہوگا۔ وہ بار بار اجازت لیتے رہے، حضور بار بار فرماتے رہے کہ تم جا کے، چونکہ ان کی والدہ کی دیکھ بھال والا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اب یہاں دیکھیں جہاد جیسے کام سے حضور نے روک دیا،
اور آپ اپنے ایک آزاد فیصلے کے لیے والدین کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی، اور اس کا آگے چل کے کتنا نقصان ہوگا، والدین کا دل دکھے گا، والدین ناراض ہوں گے، اب آپ دوبارہ والدین کے پاس آئیں گے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، جن والدین کی وجہ سے آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ جس کو اپنے والدین بڑھاپے میں مل جائیں، دونوں یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ کے والدین آپ کی جنت ہیں، لہٰذا ان کو اپنے ساتھ رکھ کر فیصلہ کریں، انہیں ناراض کر کے فیصلہ نہ کریں کہ اس سے اللہ کی بھی ناراضگی آ جائے گی۔ اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اتنے اچھے سے ان سب باتوں پر روشنی ڈالی۔ مجھے یقین ہے کہ جو میری بہنیں بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھے سے کریں گے، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ ایک شارٹ میسج دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ میں اس حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گا، سب سے پہلے تو والدین کے لیے کہ خدا را والدین صرف اسی بات پر تکیہ نہ کریں کہ بچے کو اسکول بھیجا ہے اور دنیاوی تعلیم دے دی ہے اور اسے اچھی جاب دلوا دی ہے۔ والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں دین مصطفیٰ سے بھی آشنا کریں، انہیں سیرت رسول بھی پڑھائیں اور سکھائیں۔ اور میرا دوسرا میسج ان نوجوان نسل کے لیے ہے، انہیں خود بھی چاہیے کہ جب اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی، وہ بالغ ہو چکے، انہیں خود بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، نوجوان مساجد کا رخ کریں، دینی محافل کا رخ کریں، اور اس سے دینی اعتبار سے اپنی تربیت لیں، اور انہیں معلوم ہو کہ اللہ نے ان کے والدین کا کیا مقام رکھا ہے۔ والدین کو ناراض کر کے وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، والدین بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا تو یہ ان کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ ایک بار ایک ایسے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنہوں نے کوئی گناہ کر لیا تھا، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اس کا کوئی کفارہ؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، والدہ فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تمہاری خالہ ہیں؟ والدہ کی بہن جی ہاں ہیں۔ حضور نے کہا جاؤ خالہ کی خدمت کر لو، اس سے اللہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ہمارے پروگرام میں آئے۔ عطر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت کلام ہمارے لیے پیش کیے۔ جناب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے عطر بھائی آپ کا ایک کلام۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو